बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। नाजरीन, परसों आपने एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई हैं जो देखी होंगी पिंडी इस्लामाबाद के लोगों ने। परसों वीडियो एक आई थी कि जिसमें बहुत ज़्यादा करंतना सेंटर का जिक्र किया गया। एक घर में पुलिस ने छापा मारा, उसमें करंतना सेंटर दिखाया गया जो कि बिल्कुल ही करंतना सेंटर नहीं था। इस सिलसिले में उन्होंने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि वो जनाब वहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि आज हमने उस जगह का बज़ाते ख़ुद दौरा भी किया और हमने ख़ुद जाके देखा है। वो तो सिर्फ़ एक स्टोर के तौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक मारूफ़ कारोबारी शख्सियत हैं जनाब हसन नवाज़ खोखर साहब, उन्होंने रखा हुआ है। और उनके मुलाजमीन जो हैं वो वहाँ से अगर कोई भी चीज़ उनको चाहिए होती है, बच्चों के खिलौने उन्होंने रखे हुए हैं जो कि वीडियो में आप आगे देखेंगे वो, और अपने बैग और पुराने एसी वगैरह वहाँ पे पड़े हुए हैं। वहाँ पे उस फ्लैट में किसी आदमी के रहने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, और वो फ्लैट जो है वो सिर्फ सामान से भरा हुआ है। उसमें अगर कोई भी, मेरे पूछने पे पता चला कि अगर कोई भी मुलाजिम उनके गांव से या गिरदोनवा से छुट्टियां गुजार के जब इस्लामाबाद में दोबारा नौकरी के लिए उनके घर आता है तो वो पहले उसको उसी फ्लैट में ले के जाया जाता है, और वहाँ से लैब के लोग आते हैं उनका टेस्ट लेने के लिए, उनका टेस्ट लेते हैं। फिर जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो वो उनको घर में दोबारा काम काज की इजाज़त दी जाती है, और अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो उनको वहीं से वापस उनके आबाई इलाकों में भेज दिया जाता है। नाज़रीन, इस सिलसिले में हमने जनाब हसन नवाज़ खोखर से रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ लिया है टेलीफ़ोन पे। वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हसन नवाज़ खोखर है। मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और मैंने तकरीबन 2019 में ये अपार्टमेंट लिया किराए पे और अपने मुलाजिम के नाम पे ये एग्रीमेंट किया, और उस मुलाजिम की तमाम वेरिफिकेशन जो किराएदारों के लिए आजकल हुकूमत ने लाजिम की हुई है वो पूरी वेरिफिकेशन हुई, और एक प्रॉपर स्टेट एजेंट के तहत उसके साथ मिलके ये हमने अपार्टमेंट किराए पे लिया। तमाम दस्तावेज़ात हमारे पास भी मौजूद हैं और यकीनन जो अपार्टमेंट के मालिक हैं उनके पास भी मौजूद होंगी। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गए ये अपार्टमेंट मेरे पास है, और क्योंकि ये मैंने अपने मुलाजिम के नाम लिया था, उसकी तनख्वाह के जितने भी वाउचर्स वगैरह हैं और वो सारा मैंने अपने वकील साहब को पहुंचा दिया है, और इंशाल्लाह वो अदालत से कल रजू करेंगे और अदालत में जब भी वो सबूत मांगे जाएंगे वो सारे सबूत वो अदालत में पेश करेंगे। क्योंकि बीच में कोरोना वायरस आ गया, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक आफत आ गई, तो हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर सके, और जो अपार्टमेंट के मालिक हैं उनको मैंने वर्बली हमने एग्री कर लिया कि हम उस वक्त तक रखेंगे जब तक कोरोना है, और विदाउट एग्रीमेंट चलेंगे। जैसे ही कोरोना खत्म होगा इंशाल्लाह फिर हम दोबारा नया एक एग्रीमेंट कर लेंगे। तकरीबन इस अपार्टमेंट में मेरा 99% जितने भी मेरे घर के अंदर जितना एक्स्ट्रा सामान होता है मैं वहां पे भिजवा देता हूं। मेरे पास और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां मैं भिजवा सकता हूं ये चीजें, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारी जगह बहुत दूर हैं और एक एक घंटे 45 मिनट आधे घंटे की मसाफत पे ये प्रॉपर्टीज हैं। इसलिए ये मैंने अपार्टमेंट रेंट पे लिया, मेरे घर के करीब है। जो चीज चाहिए होती है जल्दी से ड्राइवर जाते हैं, 5-10 मिनट के अंदर वहां पहुंचे, वहां से सामान निकाला और ले आए। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस की वजह से तमाम एसओपीज और तमाम दुनिया के जो इदारे हैं, खासतौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो चीजें बताई उसके मुताबिक बहुत एहतियात करना शुरू कर दी। मेरे पास अमूमन घर पे 10 से 15 मुलाजमीन हर वक्त मौजूद होते हैं। जब कोरोना की आफत आई, आजमाइश आई अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से, तो मैंने जैसे जैसे कोरोना के हवाले से तफसीलात आना शुरू हुई, लैब्स ने टेस्ट वगैरह के हवाले से बताना शुरू किया,
تو اسلام آباد کی 2 مشہور لیبز، ایک ڈائگنوسٹک جن کا پورے ملک میں نام ہے، انہوں نے اشتہار دیا کہ جی ہم ہوم سیمپلنگ کے لیے، کورونا کے لیے بھی جو ہے ہم کووڈ-19 کے لیے ہوم وزٹ کریں گے اور سیمپلز کو کلیکٹ کریں گے. اور اسی طرح ایک اور لیب اکبر خان نیازی لیب جو ہے، جن کا جو ہاسپٹل باراکاؤ میں ہے، 500 بیڈز کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، ان کی ایک لیب G8 میں انہوں نے بھی ایڈ دیا کہ جی ہم ہوم سیمپلنگ کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے اور بار بار یہ بات کرتے مجھے شرم بھی آتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کیونکہ ان کی لیگل سینس اور فائنینشیل سینس اس وقت ان کی کام نہیں کر رہی. جو کارروائی انہوں نے کی ہے اس سے وہ کلیئرلی ظاہر ہوتا ہے. میرے جتنے ملازم جو چھٹی جاتے ہیں یا میں کوئی نیا ملازم رکھتا ہوں، اس کو میں اپنے اپارٹمنٹ پہ بھیجتا ہوں. وہاں پہ اپارٹمنٹ میں جا کے G11-3 میں جہاں پہ یہ وقوع پیش آیا، جہاں پہ پولیس نے ریڈ کیا اسسٹنٹ کمشنر کے کہنے پہ، اور جو وہاں کا ہمسایہ ہے جس نے اپنے CCTV کیمرہ سے ایک جعلی دستاویزات کو ایسے طریقے سے پیش کیا کہ وہ ایک جعلی ثبوت بنا کے میرے ملازمین کو لیب کا ملازمین ظاہر کر کے، اور ویڈیوز میں وہ کنفیس بھی کر رہا ہے جو میڈیا کے لوگوں نے وہاں پہ بنائی، جس میں وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سب ایک کرمنل ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں، جس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ شخص اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ وہاں پہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اس نے اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ جو ہیں اور ان کے جو باقی پولیس والے جو ان کے ہواری جو ان کے گینگ ہیں، انہوں نے مجھے ہراساں کرنے کے لیے ان کو موقع مل گیا اور وہاں پہ انہوں نے ایک پورا منصوبہ بندی سے ریڈ کیا اور ان کو بھی اس نے وہ تصویریں دکھا کے کنونس کر لیا کہ جی وہاں پہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی کوئی ہو رہی ہے. جناب اعلیٰ، میرے جتنے وہاں پہ ملازمین آتے ہیں ان کے ان 2 مشہور زمانہ لیب سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ لیبز لیگلی آتھرائزڈ ہیں. وہ جو پراپرٹی میں نے رینٹ پہ اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے، جب وہاں پہ اندر پولیس ٹیم اور بعد میں وہاں پہ جو ایک میڈیکل ٹیم جو اپنے معاملات کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ وہ لے کے گئے، جب وہ وہاں پہ داخل ہوئی اور میڈیا کی ٹیم بھی وہاں پہ موجود تھی جن کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. جب وہ وہاں پہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ گھر کی پرانی گرلیں، بچوں کے کھلونے، کچھ مشینیں اور مختلف سامان وہاں پہ پرانے AC وغیرہ پڑے ہوئے تھے. اور الحمدللہ وہاں پہ کوئی کوارنٹین سینٹر نہیں تھا اور نہ ہی وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی کو زیادہ عرصہ کوئی مہینہ یا 2 مہینے وہاں پہ رکھا جائے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ پھر بھی مجھے یہ بات دوبارہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میرا لیونگ سٹینڈرڈ الحمدللہ، میں خود E7 میں رہائش پذیر ہوں، اور اگر وہاں کے الیکٹریسٹی کا بل دیکھا جائے G11-3 کا، تو لاسٹ بل جو ابھی میں نے ادا کیا ہے وہ 594 روپے ہے، جس سے ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ مجھ جیسا آدمی، میرا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، نہ میری وہاں پہ رہائش ہے اور نہ ہی وہاں پہ لگاتار کوئی ایسی چیز استعمال ہوتی ہے جس سے میرے ملازمین کی وہاں پرماننٹ رہائش ثابت ہو سکے. تو 594 روپے آخری بل میں نے یہ ٹرانزیکشن کی ہے 25 جون 2020 کو، اور غالباً یہ اس میں 1-2 مہینے کے بل بھی شامل ہیں. 2 مہینے کے بل تقریباً یہ 594 آیا ہے. اور جو الیج کیا جا رہا تھا اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے کہ وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اس بات سے یہ ساری چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں تھی، وہاں کوئی کوارنٹین سینٹر نہیں تھا، وہاں پہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی. میں نے تمام امپلائمنٹ ریکارڈ اپنے تمام سٹاف کا، جتنے سٹاف کے لوگ میرے وہاں پہ گئے، جتنی میں نے سیکیورٹی کمپنی سے لیگلی طور پہ جو گارڈز ہائر کیے ہوئے ہیں، ان کا بایو ڈیٹا، ان کی میڈیکل رپورٹس جو کورونا کے حوالے سے ہیں، اور کچھ رسیٹس میں نے اپنے لائر کو پہنچا دی ہیں. کل انشاءاللہ ہم کورٹ میں کیس پٹیشن فائل کر رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر اور SHO کے خلاف. تو وہ انشاءاللہ جب بھی کورٹ وہاں پہ ہم سے ڈیمانڈ کرے گی، ہم انشاءاللہ میرے لائرز جو ہیں وہ کورٹ میں اس کو پیش کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے اندر وہاں پہ میں نے وہ اپارٹمنٹ لیا، اس اپارٹمنٹ کا میں نے ایگریمنٹ کیا،
کیونکہ کووڈ-19 کا ایک آفت آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، جس کی وجہ سے ایگریمنٹ ہم نے آگے آن ڈاکیومنٹس اس کو رینیو نہیں کیا، لیکن وربلی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایگری کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اگر کسی کو یہ پرابلم ہو کہ انہوں نے ایگریمنٹ رینیو نہیں کیا، تو کورونا میں تو ابھی بھی پورا ملک جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، ہزاروں لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، لاکھوں لوگ اس بیماری سے پاکستان کے اندر افیکٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے پورے ملک کیا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آئی ایم ود ان مائی کانسٹیٹیوشنل رائٹس، میں نے ایک اپارٹمنٹ، ایک ڈویلنگ جو ہے اس کو رینٹ پہ لیا، رینٹ پہ لینے کے بعد اس کو میں نے لیگل پرپزز کے لیے یوز کیا، اور جو لینڈ لارڈ ہیں، جو اپارٹمنٹ کے مالک ہیں شیخ صاحب، وہ بھی اس چیز سے باخوب آگاہ ہیں کہ وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں۔ ایکٹیویٹیز سے کہنے کا مراد یہ ہے کہ لینڈ لارڈ کو اتنا علم ہوتا ہے، یا تو اس کو جو کرایہ دار ہوتا ہے، جو ٹیننٹ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، یا لینڈ لارڈ اپنی نظر خود رکھتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو الیکٹریسٹی کا بل بتایا، اسکو کا، وہ میں راتوں رات تو خود پرنٹ نہیں کر سکتا۔ جس قسم کے الزامات اور جس قسم کی سوچ ہمارے معاشرے کی ہے، وہ پورا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، کچھ مہینوں کو تو زیرو بل آیا ہے، زیرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کلیئرلی یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی یا کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی۔ اور حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے اندر اپنے ملازمین کا ٹیسٹ کرانا، پیسے بھی میں دے رہا ہوں، 8,000 روپے کا ٹیسٹ ہے، کبھی 7,500 کا ہوتا ہے، کبھی 8,000 کا ہوتا ہے۔ اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کوئی 3,000 کا کرتے ہیں، کوئی 2,500 کا کرتے ہیں۔ کووڈ-19 کا PCR کا ٹیسٹ 7,500-8,000 کا ہے۔ اور جو وہاں پہ لیج کیا گیا، جو ایک فیک ایویڈنس بنا کے جو نیبر ہیں انہوں نے اپنے CCTV سے ایک بہانہ بنایا، جو امیجز کھینچ کے انہوں نے دیں کہ جی لوگ یہاں پہ کورونا کے سوٹ پہن کے دن کو بھی آتے ہیں، رات کو بھی آتے ہیں۔ تو جناب یہ تو بات بہت آبویس ہے کہ آپ اگر کراچی کمپنی یا اسلام آباد کی کسی میڈیکل سٹور یا کہیں پہ بھی جائیں تو اب تو فیس شیلڈز، ماسکس، ہر چیز اویلیبل ہیں اور بڑے سستے داموں میں لوگوں کو مل جاتی ہیں۔ میں کیونکہ ماشاءاللہ اسلام آباد کا پرانا رہائشی ہوں، یہاں پہ کچھ لوگوں سے زیادہ واقفیت ہے، تو وہ ارجنٹ بیسس میں ہمیں زیادہ چیزیں جلدی ارینج کر کے دے دیتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ کراچی کمپنی جائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بڑے میڈیکل سٹورز یا کراچی کمپنی سے آپ کو یہ 700-800 روپے کا ایک سوٹ مل جائے گا۔ یہ جو کرونا کا وائٹ سوٹ جو انہوں نے لیج کیا کہ یہ جی کرونا کی ٹیمیں آتی جاتی ہیں، اور حیران کن بات ہے کہ یہ ان لوگوں کا ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کا رول دیکھیں، ڈپٹی کمشنر کا رول دیکھیں، رمنا پولیس اسٹیشن کا رول دیکھیں۔ حیران کن بات ہے کہ ایک آدمی چند تصویروں پہ آپ کو اس نے بیوقوف بنایا، اس نے آپ کو قائل کیا کہ جی یہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ سمپل بات ہے کہ آپ کو جب پتا تھا کہ یہاں پہ کورونا کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے، 3-4 دن سے آپ وہاں پہ ہمارے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم کو ریگولر وزٹر تو ادھر کے ہیں نہیں، ہم تو اس کو ویئر ہاؤس کی طرح، سٹور کی طرح یوز کرتے ہیں۔ تو آپ نے، سمپل بات ہے کہ آپ نے پولیس اسٹیشن میں ایک کانسٹیبل کو کہنا تھا، پولیس اسٹیشن سے ایک کانسٹیبل نے وہاں پہ مالک مکان سے رابطہ کرنا تھا، اس نے ساری بات کلیئر کر لینی تھی، مالک مکان سے پوچھنا تھا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ہمیں اس طرح کی شکایت موصول ہوئی ہے، یہ پاکستانی شہریوں کا حق ہے کہ اگر وہ کوئی شکایت کرنا چاہتے ہیں وہ 100 بسم اللہ کریں، ان کو کون روک سکتا ہے۔ لیکن قانون کا کام یہ ہے، قانون کے نمائندوں کا کام یہ ہے کہ وہ ایک لیگل پروسیجر کے تحت اخلاقی دائرے کے اندر رہ کے کسی سے جا کے رابطہ کریں۔ آپ نے ایک پوری پولیس پارٹی لی، میڈیکل ٹیم لی، اور آپ نے جا کے چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ انڈر واٹ رائٹ انہوں نے یہ کام کیا؟ وہاں پہ وہ ایک کانسٹیبل کو بھیجتے تھانے میں سے، میں رینکس کا تو مجھے نہیں اندازہ، جو پولیس اسٹیشن کی ایک رینکنگ کا جو سسٹم ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ ایک سب سے چھوٹے رینکنگ آفیسر کو بھیجتے، وہ مالک مکان سے رابطہ کرتا، جن کا ریکارڈ آپ کے پاس تھانے میں موجود ہوتا ہے، وہاں سے وہ آپ کو بتا دیتے جی فلاں شخص نے یہ لیا ہوا رینٹ پہ، میرا بھی ان سے رابطہ ہوتا ہے، ہر مہینے کا کرایہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو میرا نمبر دیتے، آپ مجھ سے پوچھ لیتے، میں آپ کو پوری تفصیل بتا دیتا جی یہ معاملہ ہے۔ وداؤٹ اینی انکوائری، وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، آپ نے وہاں پہ ایسے چھاپا مارا، میرے بندوں کو ہراساں کیا، میرے سیکیورٹی سٹاف کو آپ نے ہراساں کیا،
میرے ملازمین کو آپ نے ہراساں کیا. آپ نے جن میڈیکل ٹیمز کو پوری دنیا سلوٹ کرتی ہے، پاکستان میں آپ ان کے لیے پریڈز کر رہے ہیں، اور آپ نے جا کے ایک میڈیکل ادارے کے، نان میڈیکل ادارے کے آپ نے آدمی کو، ان کی لیب کی ٹیم کو پکڑ کے آپ نے تھانے میں بٹھا لیا. 8-9 گھنٹے تک آپ نے انہیں تھانے میں بیٹھ کے ہراساں کیا کہ کبھی اسٹامپ پیپر لکھ کے دو، کبھی کیا کر کے دو، اور ان کو آپ تھریٹ کرتے رہے کہ آپ نے انلیگل ایکٹیویٹی کی ہے. یہ آپ کی کوالیفیکیشن ہے کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر ہوں؟ یہ آپ کی کوالیفیکیشن کا معیار ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر آفس میں بیٹھیں کہ آپ کو اتنا سا معاملہ سمجھ نہیں لگا؟ اور آپ نے سیاسی بیس پہ مجھے ہراساں کرنے کے لیے، میری ٹیم کو ہراساں کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ یہ کارروائی کی. آپ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر فالو کرتے، آپ مجھ سے رابطہ کرتے، میرے آپ جو اپارٹمنٹ کے مالک ہیں ان سے رابطہ کرتے. یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آپ نے پولیس والے لیے، ٹیمیں لی اور چھاپے مارنا شروع کر دیے؟ میڈیا نے الحمدللہ جو ویڈیوز بنائی ہیں ان میں آپ دیکھیں، کبھی وہ عجیب آدمی ہے، وہ اس کا نام میں نے سنا ہے کہ زبیر نام کا آدمی کسی این جی او کے لیے کام کرتا ہے. اس آدمی نے کبھی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہا ہے، کبھی کس چیز کا ذکر کر رہا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے؟ جاؤ جس کو شکایت لگانی ہے لگاؤ. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو شکایت لگاؤ کہ میرے بیچارے ملازمین کو وہاں پہ وہ ہراساں کرتا رہا. پورے زمانے میں ہماری جگ اس نے ہماری انسلٹ کی کہ یہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں گے، ہم فلاں کو، جس کو مرضی بتانا ہے بتاؤ. یہ آزاد ملک ہے، یہاں پہ جو لوگ چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. میں اس ملک کا شہری ہوں، مجھے کوئی آپ کے ملٹری سے یا مجھے کسی سے اجازت لے کے، این او سی لے کے میں نے کام کرنا ہے؟ میں نے ایک قانوناً طریقے سے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے اندر رہ کے میں نے ایک اپارٹمنٹ کو رینٹ پہ لیا. اس اپارٹمنٹ میں ایک لیگل ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، ایک عزت دار آدمی ہوں، ایک کاروباری آدمی ہوں، میں ٹیکس پیئر ہوں پاکستان کا. اور آپ نے اچانک وہاں پہ چھاپے مارنا شروع کر دیے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن. یہ کوئی انسانیت ہے؟ اس ملک میں کالا قانون ہے، اس ملک میں جنگل کا قانون ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر، ڈی سی چاہیں اور پولیس والے چاہیں کرتے پھریں گے. ان کو لگام دینی چاہیے حکومت پاکستان کو. اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ جناب میڈیکل اسٹیبلشمنٹ سے ایک ویسے اب بات آ گئی ہے ذہن میں کہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ پاکستان کے ایک شہری کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف حکومت پاکستان اپنے لیے اسپیشل میڈیسنز باہر سے امپورٹ کر رہی ہے، جو کہ ابھی ریسنٹلی شیخ رشید احمد صاحب کو جو وزیر ریلوے ہیں ان کو اسپیشلی لگائی گئی. تو اگر اتنی لوگوں کو پرابلم ہے کہ میں اپنے اپارٹمنٹ میں ٹیسٹ کرا رہا ہوں، تو کس حساب سے شیخ رشید صاحب کو آپ نے لگا کے دی ہے انجیکشن؟ آپ نے اپنے ٹاپ براس کے لیے آپ نے ساروں نے انجیکشن منگوا لیے ہیں. میں اگر وہاں پہ لیگل کورونا کے ٹیسٹ کرا رہا ہوں تو آپ کو پرابلم ہو گئی ہے کہ جی یہاں پہ کورونا کے ٹیسٹ نہ کرائیں. پولیس اسٹیشن سے آپ میرے امپلائیز کو آپ میسج بھجوا رہے ہیں، ان کے ذریعے مجھے میسج بھجوا رہے ہیں کہ آپ کسی اور جگہ جا کے اپارٹمنٹ لیں یا کوئی ٹھکانہ لیں، وہاں پہ جا کے آپ ٹیسٹ کرائیں. یہ کس جگہ کی بدماشی آپ نے مچانا شروع کی ہوئی ہے؟ وہ جو ہزاروں لوگ ہسپتالوں میں مر رہے ہیں ان کے لیے انجیکشن نہیں ہے؟ آپ نے امپورٹنٹ اپنے ٹاپ براس کے لیے آپ نے وہ منگوا لیے انجیکشن. اگر اس طرح کی باتیں آپ کریں گے، اس طرح کے آپ کے چمچے گچھے جو اسٹیبلشمنٹ کے یا پولیس کے جو ٹاؤٹس ہیں اس طرح کی باتیں کریں گے تو ایسے ہی جواب آپ سنیں گے آگے سے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ 3 دن سے آپ لوگوں نے ہماری پورے معاشرے میں انسلٹ کی ہوئی ہے. جب دیکھو پولیس گاڑیاں دباتی ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس، وداؤٹ اینی کسی چیز کے آپ نے ہراساں کرنا شروع کر دیا ہمیں. اس کے بعد جناب آپ یہ بھی چیز نوٹ کریں، ایکسکیوز می جناب، مجھے بتائیں، مجھے تھانے میں سے ایکسکیوز می مجھے پولیس والے پیغام بھجوا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اسٹامپ پیپر لکھ کے دیں. میرے سیکیورٹی گارڈز کو کہتے ہیں جو بندے انہوں نے وہ اریسٹ کیے، جن کو ہراساں کیا ہے، لیگل ڈیٹینشن کی، کہ بھئی آپ لکھ کے دیں کہ آپ آج کے بعد یہاں پہ کورونا ٹیسٹ نہیں کریں گے. ڈپٹی کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں. کس قانون کے تحت ڈپٹی کمشنر کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا میں جس کا جہاں دل کرتا ہے، رائٹ کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے وہ جا کے اپنا ٹیسٹ کراتا ہے. جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ حکومت پاکستان کے اداروں میں چلے جاتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں لیگل آتھرائزڈ میڈیکل لیب سے جا کے کرا لیتے ہیں. آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں اگر فرض کریں میں نے اب ملازمہ ایک رکھنی ہے، نینی رکھنی ہے، تو میں صبح فون کروں، السلام علیکم ڈی سی صاحب، میں نے ایک ملازمہ رکھنی ہے
میں نے نینی رکھنی ہے، میں نے صفائی والی رکھنی ہے، میں نے کک رکھنا ہے، میں نے ڈرائیور رکھنا ہے، میں نے اجازت ہے سر جی میں جا کے کرا لوں ٹیسٹ اتنے کورونا دا. کون ہے ڈی سی اسلام آباد کا؟ وہ کیسے ایسے کہہ سکتا ہے؟ کوئی انسانیت ہے؟ اس ملک میں نفرت اور سیاسی انتقامی کارروائیوں کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے ان پولیس اور اپنا اسٹیبلشمنٹ والوں کا؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جی کہ جتنے لوگوں کا وہاں ٹیسٹ میں نے کرایا، میں کوئی اکیلا آدمی نہیں ہوں. پاکستان میں بہت بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، فیکٹریز ہیں، بزنس آرگنائزیشنز ہیں، حکومت کے ادارے ہیں. ہر جگہ ایس او پیز کو جن کی جتنی استطاعت، جتنی ریکوائرمنٹ ہے، وہ سارے فالو کر رہے ہیں. میں نے کوئی الگ انوکھا کام تو وہاں کیا نہیں. اور آپ دیکھیں کہ میں نے جو ٹیسٹ ریزلٹ جتنی بھی میں نے دونوں لیب سے کرائے وہ میں نے اپنے لائر کو دیے، وہ انشاءاللہ کورٹ میں دیں گے. اس میں سے ایٹ لیسٹ 2-3 لوگوں کو کورونا ان کا پازیٹو آیا. کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ان کو میں ڈائریکٹ وداؤٹ کورونا ٹیسٹ اپنے گھر لے جاتا تو مجھے اور میری فیملی کو کیا کورونا کا خطرہ نہیں تھا؟ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ کس کو بیماری لگے نہ لگے، لیکن احتیاطی تدابیر تو اختیار کرنی چاہیے نا. جب خانہ کعبہ، مدینہ منورہ اور اس پاکستان کی تمام مساجد کو بند کر دیا گیا، پوری دنیا کی تمام مساجد کو ایس او پیز فالو کرنے کا کہا گیا، تو میں نے اگر اپنے لیے ایس او پیز کیے ہیں تو اس میں کون سی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے. عمل کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں. اور میں ایک اور بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، جن کی اپنی حکومت بدقسمتی سے جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو حکومت ہے وہ خود ایک وینٹیلیٹر پہ چل رہی ہے، اور انہوں نے ایک جوش خطابت میں ایک بیان داغ دیا کچھ عرصہ پہلے. وہ آپ میڈیا والوں سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. 2-2 گھنٹے بیٹھ کے پورے ملک کو پریس کانفرنس کر کے وہ سناتے ہیں. اور جناب اس پریس کانفرنس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے E7 کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. کہاں کی پرواہ نہیں ہے؟ E7 کے لوگوں کی ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کو پرواہ ہے اس ملک کے غریب عوام کی. واہ جی واہ، بڑی اچھی بات ہے. جو E7 میں رہتے ہیں وہ اس ملک کی عوام نہیں ہے، وہ ہندوستان کی عوام ہے، وہ امریکہ کی عوام ہے. عمران خان کے اس بیان کی وجہ سے یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اس میں عمران خان کے بیان کا بھی رول ہے. ملک کا لیڈر جس قسم کی ڈائریکشن اپنے تقریروں میں، اپنے خطاب میں لوگوں کو دیتا ہے، اس کا اثر پبلک پہ ہوتا ہے، اس کا اثر انسٹیٹیوشنز پہ ہوتا ہے. عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں جب یہ غلط بات کی، اس نے پورے ملک میں انتشار کو دعوت دی. اس نے پورے ملک میں ایک امیر اور ایک غریب کے اندر جو کانسیپٹ کو ڈیوائڈ کرنے کی پورے ملک میں کوشش کی، جس کی سزا اور کسی نے نہیں بھگتی. اس کی سزا حسن نواز کھوکر اور اس کے ملازمین نے بھگتی. وزیر اعظم پاکستان نے کچھ سوچا نہیں، اس نے بیان داغ دیا کہ جی مجھے E7 کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان غریب لوگوں کی پرواہ ہے. تو بھائی ہمیں بھی غریب لوگوں کی پرواہ ہے. میں تبھی ان کے ٹیسٹ کرا رہا ہوں اپنے خرچوں پہ. ان غریب عوام کے ٹیسٹ کروا کے پھر ان کو اپنے پاس ملازمت دیتا ہوں. وہ ملازمت میں الحمدللہ جب کام کرتے ہیں تو ان کے گھر کے خرچے چلتے ہیں. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ وزیر اعظم پاکستان کا ہے نا، ان کو کوئی عقل کے ناخن کھانے چاہیے. کوئی انسانیت ہے؟ انہوں نے ادھر بیان دی ہے، ادھر ڈی سی صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر پوری نفری لے کے میرے اپارٹمنٹ پہ چھاپے مارتے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کہیں اور جا کے ٹیسٹ کرائیں. یہ انتہائی غیر قانونی اور جیلسی والی بو آتی ہے، جیلسی کی بو آتی ہے. یہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور جو کمپلیننٹ ہے، ان کو شرم آنی چاہیے تھی. ایسا کام کرنے سے پہلے ان کو شرم نہیں آئی؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا پورے پاکستان کی جو میڈیکل ٹیم وہاں پہ میرے ادھر اپارٹمنٹ میں گئی، کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ اٹھا کے آپ نے میڈیکل ٹیم کو اندر تھانے میں بٹھا دیا. مجھے لیب والے ڈر کے کہہ رہے ہیں جی ہم ٹیسٹ کے لیے نہیں آئیں گے. میرے لیے عجیب پریشانی بنی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ جو لیب والا ہے اس کو نوکری سے نکالنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے ادھر ہاسپٹل کی طرف سے. کوئی انسانیت ہے اس ملک میں؟ اور یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ یہ جو ڈی سی نے جو یہ بات کی کہ آپ مجھ سے NOC لیں، آپ سب کو باخوب علم ہوگا کہ جناب جب پاکستان سے لوگ ہندوستان کا ویزا لے کے ہندوستان کی ایمبیسی سے ہندوستان جاتے ہیں تو وہ تھانے میں رپورٹ کرتے ہیں اس سٹی کے اندر کہ جناب ہم آ گئے ہیں، ہم اس شہر میں ہیں.
میرے رائٹس کو اس حد تک بریچ کیا گیا کہ مجھے ڈی سی اور اے سی اسلام آباد پولیس تھانے کے ذریعے میرے حقوق جو ہیں ان کو ختم کر کے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں رپورٹ کریں گے. وائی؟ کیوں؟ کیا یہ ملک ڈی سی کا ہے؟ کیا یہ ملک اے سی کا ہے کہ مجھے ان کو رپورٹ کرنا پڑے گا؟ کیا میں ہندوستان میں رہتا ہوں؟ کیا میں کوئی قیدی ہوں؟ کیا میں اس ملک کا شہری نہیں ہوں؟ عجیب بات ہے، جو دل میں آتا ہے ڈی سی اے سی پولیس والے، ملک میں کوئی قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ اچھی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں. اور حیران کن بات ہے کہ جی وہاں کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. کون سی کمرشل ایکٹیویٹی؟ کیا ثبوت ہے؟ کس چیز کے ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میرے اپارٹمنٹ میں کمرشل ایکٹیویٹی تھی؟ اور پھر کہتے ہیں جی جا کے آپ نے ٹیسٹ کرانے حکومت سے کرائے. کیوں حکومت سے کرائیں؟ ہم نہیں زیادہ اعتبار کرتے حکومت کے انسٹیٹیوشنز پہ. کوئی انسانیت ہے؟ ہماری دل کرتا ہے ہم پرائیویٹ سے کرائیں، گورنمنٹ سے کروائیں، جہاں سے بھی کروائیں. کسی کو کیا پرابلم ہے؟ یہ حال ہے ہماری پاکستان کی انتظامیہ کا. اور راتوں رات آپ نے اپنے لیے جو دوائیاں منگوائیں ان کے لیے آپ نے اپروول بھی حاصل کر لی ہے، کیونکہ آپ حکومت ہیں اور میں ایک عام سٹیزن ہوں، اور مجھے اب ڈی سی سے روز اپروول لینی پڑے گی کہ جی میری ملازمہ آ رہی ہے، میرا صفائی والا آ رہا ہے جی چھٹی سے واپس، میں اس کا ٹیسٹ کرا لوں. اور میں E7 کے حوالے سے ایک اور بات کر دوں کہ E7 کے لوگ الحمدللہ ٹیکس دیتے ہوں گے. مجھے باقیوں کو تو نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے میں الحمدللہ بہت عرصے سے بہت زیادہ ٹیکس دے رہا ہوں. اور عمران خان نے جو یہ بیان دیا کہ E7 کے لوگوں کی اس کو پرواہ نہیں ہے، تو جناب یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو امیر اور غریب میں آپ فرق پیدا کر رہے ہیں نا، یہ امیر لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں. اور انہی ٹیکسز کی وجہ سے یہ جو ملین، 1 ملین، 1.5 ملین آدمی جو ٹیکس دیتا ہے نا، اسی کی وجہ سے آپ کی ملٹری، پولیس اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی یہ پورے ادارے جو ہیں نا یہ چل رہے ہیں. تو یہ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی اور آپ کے اداروں کو کہ اس چیز کی بیس بنا کے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. اور افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. بار بار ہمارے ملک میں ان چیزوں کو فروغ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں نفرت پیدا ہو، تاکہ لوگ میری طرح کی باتیں کریں اور ہر ایک کی دل آزاری ہو. جناب جہاں تک بات رہی میرے سیکیورٹی گارڈ کو ایک پولیس ہراسمنٹ ٹیکٹک کے ذریعے اس پہ ایک FIR دی گئی، جو الحمدللہ اس کی ضمانت کورٹ میں لگائی گئی. انشاءاللہ وہ ضمانت اس کی غالباً ہو گئی ہے. اور کہنے کا مقصد ہے میرا جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہاں پہ، اس کے پاس جو ویپن تھا وہ لیگل ویپن ہے، میرے نام پہ تھا ویپن. اس کا لائسنس 9mm کا میرے نام پہ ہے. اس نے جو بلٹس وہاں پہ کیری کی ہوئی تھیں ویپن کے ساتھ، وہ بھی اس کی لائسنس کی اتھارٹی کی پیرامیٹرز میں تھی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور کسی سورس کے ذریعے ان کا ایک لیٹر ہے جو میرے پاس موجود ہے، اس کی کاپی میں آپ سے شیئر کروں گا. اس میں تھریٹ الرٹ 471 یا کچھ کر کے ہے. اس میں ٹیررزم کی ایک نئی ویو کی تھریٹ آئی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، جس میں کچھ ٹارگٹس کراچی میں جو ٹیمز ہیں ان پہ کریکر حملے ہوئے، پنجاب میں کچھ بلاسٹ ہوئے اور مختلف کارروائیاں ہوئیں. لوکل اسلام آباد کے پولیس اسٹیشنز کو الرٹ جاری کی گئی، جنہوں نے میرے والد صاحب حاجی محمد نواز کھوکھر صاحب، جو کہ سابقہ ڈپٹی اسپیکر، MNA، چیئرمین اور فیڈرل منسٹر رہے ہیں اسلام آباد اور پاکستان میں، ان کو گھر آ کے پولیس نے وزٹ کیا اور ان کو اطلاع دی اور گھر کی جو پیرامیٹرز ہیں ان پہ انہوں نے نظر ڈالی اور تھوڑی بہت اپنی جو قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کو کیا. اور دیکھ کے انہوں نے اس چیز کے بارے میں انہیں بتایا کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو مزید بڑھائیں اور احتیاط کریں، کیونکہ ٹیررزم کا بہت شدید خطرہ ہے اور جو ٹیررسٹ ہیں وہ اسلام آباد پنڈی کی حدود میں داخل ہو چکے. کہنے کا مقصد ہے ایک طرف ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں، مجھے ڈائریکٹلی تو تھریٹ نہیں ہے، مجھے تو کوئی نہیں جانتا، مجھے تو ایک لمیٹڈ سوشل علاقے میں جو میرے والد صاحب کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ میرے والد کو ٹیرر تھریٹ آئی ہوئی ہے. گارڈ کے پاس لیگل ویپن ہے، کوئی ویپن وہ وہاں پہ ڈسپلے نہیں کر رہا،
کوئی وہ کندھے پہ 9mm پسٹل لگا کے G11-3 میں وہ لوگوں کو ڈراتا پھر رہا تھا کوئی. اور آپ نے بہانا کیا ڈالا؟ ویڈیوز موجود ہیں میڈیا کے پاس. وہاں پہ آپ نے کہا جی کہ پرچے میں لکھ دیا کہ جی ہم وہاں کے ایک بندہ مشکوک صاحب میں نظر آیا, وہ بھاگ رہا تھا, ہم نے اسے پکڑ کے اندر کر دیا, اس سے ایک 9mm پستول برآمد ہو گیا. یہ بات 110% واضح ہے کہ مجھے ہراساں کرنے کے لیے, مجھے میسج دینے کے لیے, میرے سے بدماشی کرنے کے لیے قانون کا جو ہے وہ دائرہ کار استعمال کیا گیا, جو کہ بہت زیادتی کی بات ہے. اور میرے گارڈ جو ہے اس کو ہراساں کیا گیا, اس کو حوالات میں بند کر کے ایک جو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اس کو ایک بڑا نیگیٹو میسج مجھے بھی دیا, اس کو بھی دیا, اور میری پوری سیکیورٹی ٹیم کو بہت زیادہ ڈسہارٹ کیا, اور میرے پورے زمانے میں انسلٹ کی, اور مجھے تھریٹ بھی کیا. اور میں نے سنا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ جو نیبر ہے اس میں اگر آپ میڈیا کی رپورٹ میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ پولیس جو ہے اس کے متحد ہے, اور پولیس جو ہے اس کے متحد ہو کے کام کر رہی ہے ایک سویلین کے. یا تو وہ اپنی شناخت کروائے اور بتائے کہ وہ کسی حکومتی ادارے کا آدمی ہے, کس پیرامیٹر میں, کس لیگل لا کی تحت وہ وہاں پہ پولیس پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے, میری ٹیم کو ہراساں کر رہا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ جا کے جی وہ پورا لوگوں کو ڈرا دھمکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کرمنل ایکٹیویٹی ہے, اور پولیس کو اس نے ساتھ اپنے لگایا ہوا ہے. اور یہ کس قسم کی کارروائی آپ نے کی ہے؟ پوری دنیا میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے آپ اپنے میڈیکل ٹیسٹ کرائیں اور اپنے آپ کو کوارنٹین رکھیں. تو اگر فرض کریں میرے کسی ملازم کو وہاں پہ کورونا نکلتا ہے, جو کہ 2 لوگوں کو نکلا, اور جب ان کو وہاں پہ کووڈ-19 پازیٹو آیا تو میں نے تو رات کو لیب میں فون کر کے نہیں کہا نا کہ جی اس کو پازیٹو کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش امت مسلمہ کے علاوہ پوری دنیا پہ آئی ہوئی ہے. اس کو وہاں پہ کورونا کا وہ ٹیسٹ پازیٹو آیا, اس کو جناب ہم نے کہا ٹھیک ہے تم ہمارے پرانے بندے ہو, یہاں پہ 4-5 دن رہنا چاہتے ہو رہ لو. وہ وہاں پہ 4-5 دن رہا. اب آپ مجھے بتائیں, میرا اپارٹمنٹ, میرا ڈرائیور امپلائمنٹ کے لیے واپس آ رہا ہے, اس کا ٹیسٹ پازیٹو آ گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہاں سے نکال لیں, وہاں پہ کورونا کے ٹیسٹ نہ ہو. آپ جا کے دیکھیں اگر G11-3 میں کسی کو کورونا نکلا ہے, یہ جو پولیس پارٹی آئی ان کے پاس کتنے وسائل ہیں, یہ جو میڈیکل ٹیمز ہیں ان کے پاس کتنے وسائل ہیں, یا جو G11-3 اس بلڈنگ بلاک میں رہ رہے ہیں ان کے پاس کتنے وسائل ہیں. آج اگر ان میں سے کسی کو خدا نخواستہ کورونا نکل آئے, کل اسسٹنٹ کمشنر اور میں درخواستیں دے دوں کہ جی ان کو پکڑیں اور اٹھائیں, یہاں سے کہیں اور جائیں. ہزاروں لاکھوں لوگ پاکستان میں اس بیماری سے ہیں تو ان کو گھروں سے نکالیں گے آپ. اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی سی فوٹو آپ کے چکروں میں فیس بک اور اس پہ چڑھے رہتے, ٹویٹر پہ پوری دنیا میں اپنی پی آر بنا رہے ہیں, اور دوسری طرف اپنی پی آر کو سامنے رکھ کے میرے سے بدماشی اور دشمنی نکال رہے ہیں وہاں پہ. کوئی انسانیت ہے؟ اور میرے گارڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ہمیں ٹیرر تھریٹ آئی ہوئی پاکستان میں مختلف پولیٹیشنز کو. جس ملک میں وزیر اعظم کے بیٹے کو بڑی محفل سے اغوا کر کے لے گئے ہوں, جس ملک میں اتنی زیادہ دہشت گردی ہو, وہاں پہ اگر آپ نے ایک لیگل سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, اس کے پاس ویپن ہے, تو کون سے ہم ڈاکے مار رہے تھے وہاں پہ, کون سی کرمنل ایکٹیویٹی کر رہے تھے؟ کل دہشت گرد آ جائیں ہم سے لڑنے کے لیے, ہم ڈنڈوں سے لڑیں گے ان سے, پتھروں سے لڑیں گے ان سے. مجھے پتا ہے اس چیز کے بارے میں. خود تو پاکستان کی فوج اور ملٹری اور جتنے بھی ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترتے. ہماری جوڈیشری کا آپ پروٹوکول دیکھیں, 100 گاڑی آگے 100 پیچھے. پولیس کے وزراء کے آپ دیکھیں, انہوں نے اپنے پرائیویٹ گارڈز بھی رکھے ہوئے ساتھ ساتھ. وہ جو سندھ کا گورنر ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, اس نے کتنے پرائیویٹ سیکیورٹی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے. اگر ہمیں آ کے پاکستان کے ایک ادارے نے کہا کہ آپ کو تھریٹ ہے, آپ اپنی حفاظت کا بندوبست کریں, اور اگر ہم نے اپنے لیے حفاظتی انتظامات کیے ہیں, اس میں آپ ہمیں پکڑ کے پرچوں میں اندر کر رہے ہیں. نہ کورونا کے حوالے سے آپ کو کوئی تعلیم ہے, نہ کوئی عقل ہے, الٹا آپ دہشت گردی کا بھی آپ کو خیال نہیں ہے. آپ کا مقصد یہ ہے, پاکستان میں تو ہوتا ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ٹیررزم کے حوالے سے ان کے ہاتھ باندھ دیں تاکہ دہشت گرد ان کو مار دیں, اور لوگوں کو بیمار کریں تاکہ لوگوں کو کورونا لگے. ویسے آن دا لائٹر نوٹ میں
اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ جناب میں بنیادی طور پہ تو اسلام آباد کا، ہم کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، بٹ میں رہنے والا پوٹوہار کا ہوں۔ میرے آباء و اجداد پوٹوہار کے رہنے والے، میرے پردادا دادا سارے پوٹوہار کے تھے، اور یہ جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ بنا، یہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں تھیں جن پہ آپ کے جہاز چلتے پھرتے ہیں۔ اس کا جو کرایہ بھی آپ دیتے ہیں نا، وہ بھی میرے علم میں ہے۔ اور اسلام آباد میں تو عمران خان صاحب کی جتنی گفتگو ہے، کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے سننے کا، تو عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو تبدیلی کے جو ان کے نمائندے ہیں سارے، جس تبدیلی کا نتیجہ میں بھی بھگت رہا ہوں، وہ اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھیں، اور تو ان سے کوئی کام ہونا نہیں، وہ یہاں سے فیڈرل کیپٹل جو ہے نا اس کو موو کریں اور گوادر لے جائیں، یا پاکستان کے کسی اور شہر میں لے جائیں۔ میں نے بڑا سوچا اس بارے میں، لیکن گوادر مجھے ایک آئیڈیل لوکیشن نظر آتی ہے، جو سب سے پہلے عمران خان صاحب جیسے جو خیالات رکھتے ہیں، اور ان کی جو تبدیلی سرکار اور ان کی جو تبدیلی کی جو پارٹی ہے نا، جس طرح وہ کہتے ہیں مجھے E7 کی پرواہ نہیں ہے، مجھے نہ ان کی پرواہ ہے، نہ ان کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں ان کی پرواہ ہے جو ان کے جیسے خیالات رکھتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ فیڈرل کیپٹل جو ہے گوادر لے جائیں، وہاں پہ آپ نئی پانی کی لائنیں، نئی وابڈا کی لائنیں، نیا سسٹم بنائیں۔ آپ کی جو نفرت اور آپ کی جو جیلسی ہے نا، وہ وہاں پہ آپ جا کے نکالیں۔ آپ کیا کریں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میری ناقص عقل میں آپ کو شوق ہے کہ آپ کا جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے۔ میں کو پچھلے حکمرانوں کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو خواہشات ہیں، جن نعروں پہ آپ آئے کہ وزیر اعظم ہاؤس چھوٹا ہونا چاہیے، آپ خود وہاں پہ جو ہے سیکرٹری کے غالباً یا پرنسپل سیکرٹری کے کمرے میں رہتے ہیں، آپ گوادر کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا وزیر اعظم ہاؤس بنائیں۔ پہلے تو آپ یہ کام کریں، اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے نقشے پہ آپ جو آپ کے شوق ہیں یورپ اور امریکہ کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ وہاں پہ ایک چھوٹا سا وزیر اعظم ہاؤس بنائیں، چھوٹی سی آپ وہاں پہ اسمبلی بنائیں، ٹھیک ہے، اور آپ چھوٹے سے وہاں پہ یہ MNA MPs کے جو اپنے لاجز ہیں، آپ چھوٹے وہاں پہ ہر چیز چھوٹی چھوٹی بنا لیں، جو آپ کو شوق ہے، جو آپ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ بنائیں، نیا شہر آباد کریں۔ جو آپ لوگوں کے شوق یا آپ لوگوں کے حوالے سے جو معلومات مجھے ملتی رہتی ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی عام ہے، صبح آپ وہاں پہ جو ٹورزم کے بھی جو آپ نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان میں بیچز اور ٹورزم ہونا چاہیے، تو اس کا بھی وہاں پہ ہی حل ہے۔ آپ صبح سائیکل پہ بیٹھیں گے گوادر میں، چھوٹی سی آپ سڑک بنائیں، اس سائیکل پہ بیٹھ کے آپ چھوٹے سے وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں، وہاں سے آپ ریڈی ہو کے جو ہے نا آپ اسمبلی میں جائیں، چھوٹی سی اسمبلی کے اندر ایک چھوٹا سا اجلاس کیا، شام کو جیسے ہی آپ اجلاس سے اسمبلی سے باہر نکلے، آپ نے کاسٹیوم چڑھایا، جس کو ہم سوئمنگ کاسٹیوم کہتے ہیں، اردو زبان میں کاچھا کہتے ہیں، اس کو آپ پہن کے جناب والا آپ ساتھ ہی آپ کی گوادر بیچ ہوگی، وہاں پہ جائیں اور آپ رات کو ساری رات پارٹی وہاں پہ آپ کریں، وہاں پہ آپ انجوائے کریں، اور وہاں پہ آپ سوئمنگ کریں، وہاں پہ آپ کا بیچ کا ٹورزم کا آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ کے جو یہ ہماری جو DC اور AC جو آپ کے حکومت کے کہنے پہ جو میرے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کو آپ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو ہے ان کو آپ تعلیم بھی دیں، ان کو فوٹو آف بھی کرایا کریں، اور آپ کا بھی مقصد حل ہو جائے گا، اور میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی کہ پوٹوہار کے اندر سے جو آپ ہر دوسرے دن ہمارے زمینوں پہ قبضہ کر دیتے ہیں، ایکوائر کر لیتے ہیں، آپ وہاں پہ جائیں، سکون سے اپنا نیا شہر آباد کریں، وہاں پہ اپنی ساری ٹیم لے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ انجوائے کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ناظرین، حسن نواز کی باتیں آپ نے سنی، ہم نے ٹیلی فون پہ ان سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے تمام ڈیٹیل ہم سے بیان کیا، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ حسن نواز کھوکھر کی اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں کہ انہوں نے اگر اجازت دے رکھی ہے کسی کو کوارنٹائن کرنے کی گھر میں، خدا نخواستہ، تو وہ اگر کسی کو اپنے گھر میں نہیں داخل کرنا چاہتے اور اس کا علاج وہیں پہ ہو رہا ہے اور کوارنٹائن وقتی طور پہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ وہاں پہ پراپر اس کو رکھا جاتا ہے کسی کو، وہ کوارنٹائن کرنے کے بعد ان کی رپورٹ آتی ہے، اور رپورٹ اگر نیگیٹو آ جائے تو وہ فوراً اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں، اور اگر پازیٹیو آ جائے تو ان کو ان کے آبائی علاقوں میں
वापस कर दिया जाता है। इस सिलसिले में हसन नवाज खोखर का कहना था कि मैं कारोबारी शख्सियत हूँ और मैं अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए कि जो हुकूमत का हाथ बांटने वाले लोगों को तंग कर रहे हैं। और हम हॉस्पिटल्स का वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को ख़ुद इलाज मुआवजा फ़राहम कर रहे हैं ताकि हॉस्पिटल्स में ज़्यादा वज़न ना बने और हुकूमत का इसी बहाने से हाथ भी बटाया जा सके। कैमरामैन राहील अली के साथ मियां फ़हीम अजीज़, पिंडीवाल न्यूज़, इस्लामाबाद।